नाज़रीन, जब आप दहाइयों की मेहनत के बाद अपने दुश्मन को ढेर करने के करीब हों और आपका कोई साथी, आपका कोई इत्तेहादी आपको डॉज करवाए तो कैसा होगा। ज़ाहिरी बात है फिर ये लम्हा जो है या ये बिट्रेल जो है वो फिर तारीख का हिस्सा बन जाता है और मुसलमानों की तारीख तो इससे फिर भरी पड़ी है। ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर चले जाएं तो अंदर से जो बिट्रेल है उसकी कोई आपको तारीख उस तरह नहीं मिलेगी जैसे इधर हमारी तारीख जो है वो भरी पड़ी है। मुस्लिम वर्ल्ड की तारीख इसमें भरी पड़ी है, कैसे पीठ के अंदर जो छुरे हैं वो घोंपे गए हैं। नाज़रीन, जो तुर्की ने पॉलिसी इख्तियार की और उसके नतीजे में फिर इसराइल को एक खुला मैदान मिला और उन्होंने दहाइयों पुराना अपना ख्वाब इस तरह से पूरा किया कि एक गोली भी उनका चलाना नहीं पड़ी। तो एक तो ये वो चीज़ है कि जिसकी जस्टिफिकेशन कैसे होगी, जिसका जवाब कैसे होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस मोमेंट के ऊपर यह किया गया है। ये जंग ना चल रही होती फिर ये होता, उसका इंपैक्ट कुछ और होना था, लेकिन जिस मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री में ये किया गया है, जो इसकी टाइमिंग थी ये सारा कुछ करने की, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि किस टाइम के ऊपर ये किया गया है। एक ऐसे वक्त में नाज़रीन जब पिछले 15 महीनों से एक जेनोसाइड हो रही है और पूरा रीजन लड़ रहा है, कुर्बानियां यहां पर दी जा रही हैं और पिछली कई दहाइयों से रेजिस्टेंस ने इस एक बड़ी जंग के लिए, एक फैसलाकुन जंग के लिए बाकायदा तैयारी की है। आप देखिए ये जो एडवांसमेंट ऑफ वेपन्स आपको नजर आई है, इसके पीछे सालों की मेहनत, ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, ये सारा हथियार खरीदे गए ना, तैयारी की गई, कुर्बानियां दी गई और साल हा साल इसराइल अमेरिका की इंटिमिडेशन को बर्दाश्त करते हुए, उसको फेस करते हुए वो इस काबिल हुए कि इसराइल के साथ है कि इस तरह की जंग लड़ सके। रेजिस्टेंस हिट हार्ड इसराइल लाइक नेवर बिफोर। कोई इस तरह से इसराइल को हिट नहीं कर सका जिस तरह से रेजिस्टेंस ने किया। और आप देखें कि लेबनान सीज फायर के फौरी बाद, चूंकि ये सारा मामला हुआ, तो लेबनान सीज फायर के फौरी बाद क्या हो रहा था, लेबनान सीज फायर के फौरी बाद जो तवज्जो है वो सारी की सारी गजा के ऊपर चली गई थी। पूरा मीडिया का फोकस कि गजा में इस वक्त क्या हो रहा है और इसराइल की जो शिकस्त है वो हमारे सामने इस्टेब्लिश हो रही थी। इसराइल के अंदर से भी सवालात उठ रहे थे, इसराइल के बाहर से भी सवालात उठ रहे थे। वेस्टर्न मीडिया भी और इसराइली मीडिया भी ये खुलकर लिख रहा था कि इसराइल को कोई विक्ट्री हासिल नहीं हुई है। इसराइल गजा में गया, हमास के खात्मे का कहकर हमास मौजूद है। इसराइल लेबनान में गया, हिजबुल्लाह के खात्मे का कहकर हिजबुल्लाह मौजूद है। तो सवाल किए जा रहे थे इसराइल के अंदर से, खुद इसराइली गवर्नमेंट को सवाल हो रहे थे कि तुम्हारी अचीवमेंट क्या है और इस जंग का मकसद क्या है, जहां हजारों फौजी मारे गए हैं और सेटलर्स निशाना बन रहे हैं और सुबह शाम सायरन्स बजते हैं और तेल अवीव और हाइफा और बाकी शहर धमाकों से गूंज रहे हैं और कारोबार तबाह हो गए, इकॉनमी तबाह हो गई है, रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। जब ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर हमें इस जंग की जरूरत क्या है। शिकस्त इस्टेब्लिश हो रही थी और ये सारा मामला और सीज फायर की तरफ एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो 15 महीनों के डिले के बाद शुरू हो गया था, क्योंकि इजरायलियों को भी लग रहा था कि नेतन्याहू ना उनको कोई फतह दिलवा सकता है बल्कि इजराइल को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम जैसे उनके हिमायती तरीन मीडिया में ये आर्टिकल्स लिखे गए कि नेतन्याहू तो किसी का इत्तेहादी नहीं है और ये इजराइल का भी इत्तेहादी नहीं है और ये इजराइल को कोई फतह जो है दिलवाने वाला नहीं है। ये सारा कुछ वहां पर हो रहा था और एक यूनिक प्रेशर वहां पर हमने देखा कि बिल्डअप हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो शिकस्त इस्टेब्लिश हो रही थी और दूसरा तवज्जो गजा के, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो रेजिस्टेंस हमेशा से चाहती थी, जो ईरान हमेशा से चाहता था कि तवज्जो हमेशा गजा के ऊपर रहे। अभी कुछ देर पहले गजा में 2 स्कूल्स के ऊपर जो मुहाजिर कैंप बने हुए थे वहां पर इसराइल ने बम गिराए हैं। मुहाजिर कैंप बने हुए स्कूल्स, उनके ऊपर अभी इसराइल ने बम गिराए हैं, लेकिन तवज्जो तो कहीं और है। यहां पर वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो एयर अटैक्स, बमबारी और जेनोसाइड जो है वो जारी रखे हुए, ठीक है। और आप देखिए कि इतनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस के बाद इसराइल को यह घेरा गया था। इसराइल के पास अब कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। आप मुझे बताइए कि उनकी सोसाइटी और उसकी आर्मी डीमोरलाइज और एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन थे कि इसराइल तो लेबनान से तो निकल गया, गजा में फतह हुई नहीं, वेस्ट बैंक वो ऑलरेडी ट्राई कर बैठा था, तो इसराइल क्या करता? क्या जॉर्डन में फौजें दाखिल करने वाला था? नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन जो है वो यहां पर बचा नहीं था। और सोचिए ये इक्वेशन किस तरह से रेजिस्टेंस ने कायम की। हिजबुल्लाह की जब तमाम लीडरशिप शहीद हो गई तो उसके बाद 20-20, 30-30 साल नौजवानों ने कमान संभाली और ये एक अजब मंजर सबने देखा कि 20-20, 30-30 साल के लड़के वो कमांडर बनकर दुनिया की एक मजबूत तरीन कहलाने वाली, हाईली आर्म्ड
اور ایڈوانس کہلانے والی آرمی کے خلاف اترے، جس کو امریکہ بھی ڈائریکٹلی سپورٹ دے رہا تھا، جس میں برطانیہ ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا تھا، برطانیہ کا باقاعدہ فوج کا ایک یونٹ پروپیگنڈا کے اندر باقاعدہ ہیلپ کر رہا تھا، فیک ویڈیوز دینے میں ہیلپ کر رہا تھا، ان کی مکمل انٹیلیجنس، جرمن بیڑے وہاں پر ساحلوں کے پر کھڑے ہوئے تھے، ان کے مکمل انٹیلیجنس، مکمل سپورٹ، ان کا مکمل اسلحہ، مکمل ٹیکنالوجی، ان کے خلاف یہ 20-30 سالہ نوجوان لڑکے کمانڈر بن کر اترے اور وہاں سے ان کو مار بھگایا کہ نہیں مار بھگایا؟ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا۔ ہزاروں لیبنیز عورتیں، بچے اور مرد اور نوجوان وہ شہید ہوئے اسرائیل کی بمباری میں، ٹھیک ہے نا، کچھ یہاں پر شگلتا نہیں ہوا، ہزاروں لیبنیز، 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی، ہزاروں لیبنیز عورتیں اور بچے یہاں پر شہید ہوئے ہیں، اور ان ساری قربانیوں کے باوجود حزب اللہ سروائیو کیا، حماس نے سروائیو کیا اور بتایا کہ ہم فاتح ہیں۔ ان کا سروائیول ہی ان کی فتح تھی، انہوں نے تل اویو میں جا کر جھنڈے نہیں گاڑنے تھے، ان کا بچ جانا ہی دراصل ان کی فتح تھا اور وہ اسٹیبلش ہو رہی تھی۔ ایک ایسے وقت میں یہ اقدام اٹھایا گیا۔ ذرا اس سارا منظرنامہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اقدام اٹھانا اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس موقع کے اوپر اٹھایا گیا۔ یہ جنگ نہ ہوتی، اسرائیل کے ساتھ ایسے نہ لڑا جا رہا ہوتا، اس کے بعد اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تو پھر ایک ڈیفرنٹ معاملہ تھا، لیکن جب اسرائیل ڈھیر ہونے کے قریب ہے اس وقت تو یہ تو ایک لائف لائن دی گئی ہے اسرائیل کو بھی اور نتنیاہو کو بھی۔ اس وقت آپ دیکھیے اس سے لے کر آج تک کوئی توجہ غزہ سے ہٹ گئی، سیز فائر کا کوئی پریشر نہیں، اور ایک جو اسرائیل ہے جو ڈھیر ہوتا، ہارتا ہوا، ایگزاسٹڈ آرمی، بھاگتی ہوئی آرمی، ٹھیک ہے، وہ کیا ایک وکٹوریس یہاں پر پورٹرے ہو رہا ہے، اور اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ سارا ایڈوانٹیج میں بدل گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں یہ سارا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ مزاحمت کے بغیر اتنے قیمتی ترین علاقے مزاحمت کے بغیر جو ہے وہ اسرائیل کو دیے گئے، تو یہ بگیسٹ بیٹریل ہے ود پیلسٹینین ان دا ہسٹری، ٹھیک ہے، یہ پورے تنازع کی ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا بیٹریل ہے، کیونکہ پہلے تو کبھی ایسا لمحہ آیا نہیں کہ اسرائیل کہیں پر ہار رہا ہوتا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس میں اسرائیل واقعتاً ہار رہا تھا۔ ویسٹرن جو سارے تھنک ٹینکس، میڈیا، گورنمنٹ آفیشلز، ان کے ثبوت بھی ہم نے آپ کے سامنے کئی بار رکھے ہیں، وہ تمام چیزیں اب بھی آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں، اور آپ ناظرین دیکھیے گا ترکی کو اس سے کوئی مفاد حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسرائیل ترکی کو بھی یہاں پر ڈاج کرائے گا، ابھی جب تھوڑے دنوں بعد وقت آئے گا، ابھی وہ اپنا قبضہ مضبوط کر رہا ہے، اس کے بعد وہ ترکی کو بھی یہاں سے نکالے گا، ترکی کا کوئی یہاں پر فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے نا مسٹیک ہوگی۔ تو ذرا اگلی خبر سنیے، ترکی اسرائیل کو تیل دے رہا ہے، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، ترکی اسرائیل کو تیل دے رہا ہے، جو پائپ لائن آذربائیجان سے ترکی سے ہو کر آتی ہے وہ ابھی بھی چالو ہے، بتایا یہ گیا تھا کہ وہ روک دی گئی ہے، لیکن اب ثبوت یہ سامنے آ رہے ہیں، میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ پائپ لائن ابھی بھی چالو ہے اور ترکی کے ذریعے تیل اسرائیل کو پہنچ رہا ہے۔ اب میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نیو ایویڈنس ریویلز آئل شپمنٹ فرام ٹرکی ٹو اسرائیل کنٹینیو ڈسپائٹ امبارگو، یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ بند کر دیا گیا آئل۔ ٹرکش منٹ، ٹرکی ارنز $1.27 a barrel from pipeline that supplies much of Israel's crude oil، ایک بیرل کے پر $1.27 ملتے ہیں جو یہاں سے جتنے بیرل گزرتے ہیں۔ ٹرکی breaches its own trade embargo on Israel by shipping crude oil، ترکی نے خود ایک ڈکلیئر کیا تھا نا کہ وہ اپنی ٹریڈ بند کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود ہی اناؤنس کیا تھا امبارگو اس کو خود ہی توڑا ہے۔ ٹرکی maintains large scale oil shipments to Israel despite claiming embargo، ڈیٹیل on Ankara's role in bolstering Tel Aviv۔ تو اسی لیے ناظرین وہ کوئی پاورفل نہیں ہے، ہمیشہ ان کو ایک غداری بچاتی ہے، ادھر والی اپنوں کی غداری ان کو ہمیشہ بچاتی ہے، وہ کوئی پاورفل نہیں ہے۔ لیبنان میں سب نے دیکھ لیا وہ کتنے پاورفل ہیں، اور جو شام میں قبضہ ہو رہا ہے بغیر مزاحمت کے ہو رہا ہے، تو یہ کوئی پاور نہیں ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ اردگان نے OIC میں 2 مرتبہ یہ پرپوز کیا کہ آئل بند ہونا چاہیے۔ اردگان نے OIC کا اجلاس میں دونوں مرتبہ یہ پرپوز کیا ہے کہ ہمیں سٹرونگ سٹانس لینا چاہیے، ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے، اور آئل امبارگو لگانا چاہیے اسرائیل کے اوپر،
یہ جناب انہوں نے آئل امبارگو لگایا، وہ دوسروں کو کہہ رہے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام جو ٹریڈ ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ بند کر دی ہے۔ لیکن آج تو ہمارے سامنے کچھ اور ہی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا، اور یہ کیا سوچ کر انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے۔ دیکھیں بنیادی فرق کیا ہے، بنیادی فرق ہے ہر اسلامک کنٹری کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، بارڈر ایشوز ہیں، کوئی نہ کوئی ہاسٹیلٹی ہے، ہر ملک کے اپنے اپنے ایک پھڈے ہیں، ہر ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن اسرائیل وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس کی ایک ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ اسرائیل وہ ہے جو کسی کا بھی نہیں ہے، یعنی کسی بھیڑیے کا دروازہ کوئی کھول دے اور وہ محلے میں گھس آئے بھیڑیا، تو کیا وہ کسی ایک گھر کا نقصان ہوا ہے؟ نہیں، وہ پورے محلے میں کہیں بھی گھسے گا، ایک کے بعد ایک گھر میں گھسے گا، تو بھیڑیا تو کسی کا نہیں ہوتا۔ تو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ہے وہ لیبنان بھی ہے، وہ شام بھی ہے، وہ عراق بھی ہے، وہ جارڈن بھی ہے، وہ سعودی عربیہ بھی ہے، وہ مصر بھی ہے۔ تو وہ تو کسی کا نہیں ہے، وہ کبھی ایک کو استعمال کرے گا کبھی دوسرے کو۔ جنہوں نے اس کے ساتھ اتحاد کیا ان کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا؟ تو یہ کون سی پالیسی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو سب کا دشمن ہے، وہ ملک نہیں ہے کہ ایک ملک ہوتا ہے نا، اس کی ایک ملک کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل وہ نہیں ہے جو یہاں پیس قائم کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ عربوں کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ عربوں کو غلام بنانے کے لیے، مکمل سبجوگیٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور اس میں وہ بہت کیٹیگوریکلی کہتا بھی ہے، یہ کوئی ایسا ہم کوئی ایسی کتابوں سے ڈھونڈ کر چیز نہیں لے کر آ رہے کہ اچھا یہ فلاں کتاب میں انہوں نے لکھا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے بیانات اور ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کو یہاں پر سبجوگیٹ کرنے کے لیے، اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کبھی ایک کو ایکسپلائٹ کریں گے، کبھی دوسرے کو کریں گے۔ تو ایک موقع پر جب پھر ریجن سارا اکٹھا ہو گیا ہے، ریجن سارا اکٹھا ہو گیا ہے، جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ ملیٹریلی نہیں لڑ رہی تو ایران کی سپورٹ میں چلی گئی ہیں، یعنی ڈائریکٹ سپورٹ ریزسٹنس کو مل رہی ہے نا، بیانیے کی حد تک ہر حوالے سے سپورٹ مل رہی ہے، لیجیٹیمیسی کے حوالے سے سپورٹ مل رہی ہے۔ حزب اللہ کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکال دیا عرب لیگ نے، تو ایران کی سپورٹ ریزسٹنس کی سپورٹ تھی نا۔ یمن کے خلاف انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ عرب کنٹریز نے جاری نہیں کی، یمن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا نا ویسٹ نے، عربز نے ایک سٹیٹمنٹ بھی یمن کے خلاف جاری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ریجن اکٹھا ہو رہا تھا، یہاں پر اس کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا۔ اور اب ذرا دیکھیے اردگان یہ کہہ رہے ہیں کہ ریجن کو اب وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ریجن کا جو اب قبضہ ہے وہ ان کے پاس ہے۔ ٹرکی ہیز بیکم اے کنٹری دیٹ کنٹرولز دا کیز ٹو دا ریجن۔ اب ترکی وہ ملک بن گیا ہے چابیاں جس کے پاس ہیں، پورے ریجن کی چابیاں جس کے پاس ہے، ترکی وہ ملک بن گیا ہے، یعنی ترکی کی ہیجمنی پورے ریجن کے اوپر قائم ہو چکی ہے۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں اس وقت۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ترکی نے ایک ایسا موو چلی ہے کہ سیریا میں ان کا انفلوئنس بن گیا ہے، اور اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں، اوپر نیچے ہوئی ہیں، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کا انفلوئنس یہاں پر بنا ہے۔ لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں یہیں سے تو وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ دو امپورٹنٹ باتیں ہیں، اسرائیل شام کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو اسرائیل کیا کرے گا کہ وہ وقت آنے پر ترکی کو یہاں سے پش آؤٹ کرے گا۔ ابھی ان کی آپس میں چل رہی ہے نا کہ تم ایس ڈی ایف کو سپورٹ نہ کرو، ترکی کہہ رہا ہے پھر میں تمہارے قبضے کے خلاف نہیں بولوں گا۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ کون سا مدہ؟ اسرائیل نے اپنی ہیجمنی قائم کرنی ہے یا ترکی کی ہیجمنی قائم کرنی ہے؟ تو وہ وقت آنے پر ایک تو نکالے گا ترکی کو یہاں سے، وہ ایس ڈی ایف کو مزید فنڈ کرے گا۔ ترکی ایس ڈی ایف سے جیت نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ترکی ایس ڈی ایف سے نہیں جیت سکتا ہے، تو وہ فنڈ کرے گا۔ امریکہ آلریڈی سپورٹ کر رہا ہے، آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا، یہ عربوں کے خلاف ہے ٹوٹل، کہ ہماری ہیجمنی قائم ہو گئی ہے۔ جو ریجن میں یونٹی ہو رہی تھی وہ اس بنیاد کے اوپر ہو رہی تھی کہ کوئی یہاں ہیجمنی اپنی قائم نہیں کرے گا۔ ایران سعودیہ کی جنگ یہی تھی کہ کس کی ہیجمنی ہوگی، تو یونٹی اس بنیاد کے اوپر آگے بڑھ رہی تھی، انڈرسٹینڈنگ اس بات کے اوپر ہو رہی تھی کہ چھوڑیں ہیجمنی کو، اچھے تعلقات، رسپیکٹ، ایکویلٹی، اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، اسی کے مطابق ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی ایک کنٹری کہے کہ ہماری ہیجمنی ہوگی تو باقی اس ہیجمنی کو کیسے مانیں گے؟ تو لڑائی ہے، یہ تو جنگ ہے، یہ کہنا کہ ہماری ہیجمنی ہوگی، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے، اس ریجن میں، یہ ریجن عربوں کا ہے، ٹھیک ہے، اس ریجن میں عربز کے بغیر کوئی اپنی ہیجمنی قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر اگر امریکہ کی ہیجمنی ہے تو وہ عربز کی مرضی کے ساتھ ہے، اگر اسرائیل کی ہیجمنی قائم ہوئی ہے
تو وہ عربز کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی عربز کا نارملائزیشن سپورٹ، اس کے بغیر اسرائیل کی وہ ہیجمنی نہیں اور امریکہ کی بھی نہیں۔ عربز یمن کے خلاف نہیں آئے، مجھے بتائیے کیا جیت گیا امریکہ یمن سے؟ جیت گیا؟ نہیں جیت سکا، کیونکہ عربز نہیں آئے۔ تو عرب فیکٹر میٹر کرتا ہے، ایک بڑی پار ہوتی ہے، ان کے ساتھ عربز کھڑے ہوتے ہیں تو ہی اس ریجن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کوئی بڑی پار جتنی مرضی ہے وہ آ کر کہہ لے کہ وہ کنٹرول کریں گے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اردگان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہیجمنی ہو گئی ہے۔ او بھائی کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ ایک طرف ابھی اسرائیل نے ڈاج کرنا ہے، دوسرا عربز کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کنٹرول کریں گے ریجن کو۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو تو ابھی تو اس میں بہت انہوں نے کوئی اس ڈیولپمنٹ کو اچھا تو نہیں لیا، کیونکہ عرب کنٹری جو عرب لیگ کا حصہ ہے، ریوائول چیزیں بہتر، آگے بات چیت چل رہی ہے، اس کو یہ اتھل پتھل جو ہے وہ سارا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر مشاورت کے کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، ایس ڈی ایف کے ساتھ جو پھڈا ہے وہ بڑھ رہا ہے، لڑائی جاری ہے۔ درمیان میں کچھ خبریں آئیں کہ کوئی عارضی ٹروس ہوا ہے، ابھی کنفرم ہے کہ کوئی عارضی ٹروس نہیں ہوا ہے۔ ایس ڈی ایف کے علاقوں میں فائٹ جاری ہے، اور ایس ڈی ایف کا جو ہے نا امریکہ کیٹیگوریکلی اس نے کہا کہ وہ سپورٹ کرے گا۔ اسرائیل ابھی اس طرح کھل کر تو نہیں بتا رہا کیونکہ اس کو قبضہ کرنا ضروری ہے، لیکن کل کو وہ بھی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا۔ اچھا، وہ جو گورنمنٹ ہے دمشق میں، اس نے کہا کہ ایس ڈی ایف کے ساتھ ان کا کوئی ٹروس، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، یعنی وہ ترکی کے انفلوئنس میں بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہے ہیں ہم ایس ڈی ایف کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دمشق کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ایس ڈی ایف کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ ترکی کے انفلوئنس میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب امریکہ اور ترکی اور دمشق کی گورنمنٹ، ان کی آپس میں کشمکش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اسرائیلی ٹینکس دمشق کے دہانے کے اوپر ہیں، 20 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف ٹاؤنز کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں اس وقت لے رہے ہیں۔ تو جو گین کر رہا ہے یہاں سے وہ اسرائیل کر رہا ہے، نہ دمشق کی یہ نئی گورنمنٹ کر رہی ہے، نہ یہ ترکی کر رہا ہے، نہ کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف کون گین کر رہا ہے؟ یہ اسرائیل گین کر رہا ہے، جس نے پوری اسرائیلی آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے ویپنز کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کی کیپیبلٹی کو اس طرح تباہ کیا ہے کہ شام کو معذور بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ ہے نئی ریالٹی، بھئی وہ قبضہ کر رہا ہے۔ آپ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کہیں باہر نکلے ہوئے کسی سے لڑنے کے لیے، آپ کو پتہ چلے آپ کے گھر کے اوپر پیچھے قبضہ ہو گیا ہے، تو آپ باہر جتنی مرضی فتح لے کر آئیں، پتہ چلے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل آ رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ دشمن آ رہا ہے جو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا، جس سے آپ کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے سامنے سرنڈر کریں گے تو ہی بات بنے گی، اور سرنڈر کیا ہے؟ سب اس کے حوالے کرنا اور اس کا غلام بن کر رہنا ہے۔ یہ وہ ملک نہیں آ رہا کہ جس سے آپ کوئی لین دین بات چیت کر لیں گے، نہیں کر سکتے ہیں آپ اسرائیل سے، اس کو آپ اپنی زمین دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ذرا 4 ہیڈلائنز دیکھیے۔ ٹرکی مووز ٹو آئسولیٹ کردز ان سیریا اینڈ پریپیئرز فار اے وے فار نیو اٹیکس۔ ایک نیا بالکل فیز ترکی اب ایس ڈی ایف کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ ابھی لکھ رہا ہے ایک بڑا حملہ ترکی پلان کر رہا ہے ایس ڈی ایف کے اوپر۔ دمشق کی گورنمنٹ کا بیان ہے، دا منسٹر آف ڈیفنس ان دا انٹرم گورنمنٹ کنفرمڈ دیٹ دیر از نو ٹروس اور سیز فائر ود دا ایس ڈی ایف۔ کوئی ہمارا ٹروس نہیں ہے ایس ڈی ایف کے ساتھ۔ ال عربیہ نیوز کی خبر دیکھیے، یو ایس پیشنز ود ٹرکی ٹیسٹڈ اگین اوور سیریا اٹیکس آن کردش پارٹنرز، کہ امریکہ مزید ذرا یہاں پر کوئی پیشنز نہیں دکھانے والا ہے اگینسٹ ٹرکی، کیونکہ اس کے جو پارٹنر ہیں ایس ڈی ایف، اس کے اوپر ترکی حملے کر رہا ہے۔ دا یو ایس ویوز دا پارٹنرشپ ود دا ایس ڈی ایف ایز اے وائٹل، ال عربیہ نیوز بتا رہا ہے۔ ال عربیہ کس کا نیوز ہے یہ بھی جان لیں۔ تو یہاں پر ترکی لڑ رہا ہے ایس ڈی ایف کے ساتھ، ایس ڈی ایف سے وہ جیت نہیں سکے گا۔ کل اسی ایس ڈی ایف کو استعمال کر کے وہ ترکی کو یہاں سے پش آؤٹ کریں گے۔ دمشق کے دہانے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ترکی نہیں بیٹھا ہوا، ان کے ٹینکس کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے ان کے یورپ ہے، امریکہ ہے، نیٹو ہے جو پریشرائز کر رہے ہیں۔ ابھی جو اگلا اقدام ہوا ہے، رشیا یہاں سے نکلنے جا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انفلوئنس ان کا ہوگا، ترکی کا کیسے ہوگا؟ عربز ان کے ساتھ نہیں، ایران ان کے ساتھ نہیں، رشیا یہاں سے نکلنے جا رہا ہے، تو ترکی کا انفلوئنس کیسے ہوگا دمشق کے اوپر؟ ذرا سوچئے نا، ترکی ایک طرف ہے، امریکہ، ایس ڈی ایف، اسرائیل، یورپ، نیٹو یہ دوسری طرف ہے، عرب وہ تو ترکی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ایران اور رشیا دوسری طرف کھڑے ہیں، تو ترکی تو اکیلا ہے۔ ترکی نے یہ اپنی تاریخ کا اتنا بڑا اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے کہ وقت آپ کو بتائے گا، یہ کچھ بھی گین یہاں پر نہیں ہوا ہے۔ فی الحال لگ رہا ہے کہ اچھا ترکی نے کو بڑا مارکا مار دیا ہے،
وہ اس کا سارا فائدہ کوئی اور لے کر جائے گا, اس کو کوئی یہاں پر حاصل ہونے والا نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے, اسرائیلی اگریشن ٹارگیٹس 20 کمیونیکیشنز الیکٹرانک وارفیئر سائٹس, بمباری پہ بمباری. ابھی اسکرڈ میزائلز جو انڈر گراؤنڈ رکھے ہوئے تھے ان کے پر بمباری کی ہے, یعنی کہ کوئی آن گراؤنڈ بھی ان کے سورسز ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہاں ان دا ہارٹ آف دمسکس یہ بمباری ہوئی ہے. اسکرڈ میزائل ویری ایڈوانس, وہ انڈر گراؤنڈ رکھے ہوئے تھے ان کے پر بمباری ہوئی ہے. اینڈ 20 کمیونیکیشنز الیکٹرانک وارفیئر سائٹس, ابھی حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور رشین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی وار پلینز اینڈ ہیلی کاپٹرز آر فلائنگ انٹینسولی ان دا اسکائز ان دا سدرن ریجن, پوری طرح سے ان کے جہاز اڑ رہے ہیں. اسرائیلی آرمی انٹرز ان دا ٹاؤن آف بیت جبین ان دا سدرن دماسکس کنٹری سائڈ, وہ قریب سے قریب مختلف ٹاؤنز کو لیتے چلے جا رہے ہیں. دمشق کی گورنمنٹ نے بیان جاری کیا ہے جس نے ابھی سیکورٹی کونسل کو لیٹر لکھا تھا اسرائیل کے حوالے سے, ذرا سنیے. We are not going to engage in a conflict with Israel and we are not carrying a battle with it. بات یہ ہے کہ اسرائیل کی مہارت, ویسے اس کو ماننا چاہیے اسرائیل کی مہارت کو, کہ وہ ایسے آنکھوں میں دھول چونکتے ہیں کہ سیدھی چیز بھی نظر نہیں آتی. سیدھی چیز یہ ہے کہ شام کی عظیم سرزمین کے اوپر اسرائیل قبضہ کر رہا ہے. اس کو کس نے رائٹ دیا؟ بھائی بشار الاسد جائے اس کے اوپر مٹی ڈالیں, بشار الاسد چلا گیا, شام کا وطن ہے, شامیوں کا وطن ہے, وہ اس کے رکھوالے. اسرائیل کو کس نے رائٹ دیا کہ وہ شام میں داخل ہو؟ یہ بنیادی سوال ہے. تو لیکن وہ اس کو اتنا الجھایا ہوا ہے کہ سیدھی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل شام کی زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے جو شامیوں کی ہے, وہ بشار الاسد کی زمین نہیں ہے جس کے اوپر اسرائیل قبضہ کر رہا ہے. وہ بشار الاسد کے ویپنز نہیں ہیں جس کے اوپر بم گر رہے ہیں, وہ شامیوں کے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک حکمران آتا ہے چلا جاتا ہے, نیا آ جاتا ہے, وہ زمین, وہ ایسٹس, وہ خزانے, ٹھیک ہے, وہ کس کے ہوتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ سیدھی بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ان کا کوئی پھڈا نہیں ہے اسرائیل سے, یہ اسرائیل ان کا اینیمی نہیں ہے. تو یہ صرف پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی آپ کی جو لیجیٹیمیسی ہے نا اس کو چیلنج کر رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے کہ بھائی تم ہو کون, تمہاری لیجیٹیمیسی کیا ہے, تم کس کے پپٹ آ کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہو؟ مجھے بتائیے, طالبان جو آئے تھے, کیا طالبان نے یہ کہا تھا ہمارے 4 پروینسز جو ہیں یہ فلانا ملک لے جائے؟ کیا انہوں نے یہ کیا تھا؟ طالبان جب آئے تھے ایک تو جنگ ختم ہو گئی تھی, دوسرا طالبان جب آئے تھے انہوں نے پھر رکھوالی کی افغانستان کی, ادھر ادھر ایک دو ملکوں کے ساتھ پھڈے چل رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ایک ایک انچ کی رکھوالی کی ہے, یہاں امن و امان کیا ہے, ٹھیک ہے. کیا انہوں نے آ کر یہ کیا ہے؟ او بھائی آپ کہہ رہے ہیں جی دشمنی نہیں ہے, تو دشمنی نہیں ہے تو ان کو کہنا اپنے بارڈرز تک محدود رہیں. یہ تو سوالات ان پہ اٹھ رہے ہیں کہ تم ہو کون کہ جو قبضہ کر رہا ہے اس کو قبضہ کروا رہے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ تمہارا دشمن نہیں ہے. تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے اگر ہم اس گورنمنٹ کو دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کیا ہے؟ بندوق کے زور پر قائم ہوئی ہے. ایک ڈکٹیٹر گیا تو یہ دوسرے آگے بندوق کے زور پر آئے ہیں. تو ان کو لیجیٹیمیسی کے لیے کیا چاہیے؟ ان کو لیجیٹیمیسی کے لیے پہلے الیکشنز کروانے پڑیں گے, اس کے بعد یہ بنائے پالیسی. اور وہ پالیسی وہ نہیں بنا سکتے کہ شام کی زمین کسی کے حوالے کر دے, یہ پالیسی تھوڑی ہوتی ہے. تو ابھی ان کا کام یہ کہ امن و امان قائم رکھے, سرحدوں کی حفاظت کریں, ٹھیک ہے. اگر ان کو بہت ہی لیجیٹیمیسی چاہیے تو یہ ان کا کام ہے. اس کے بعد الیکشنز کروائیں, یا جو بھی یہ پولیٹیکل سیٹ اپ لے کر آنا چاہتے ہیں وہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے, جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ لے کر آئیں. لیکن بندوق کے زور پر آنے والے آدھا ملک اسرائیل کے حوالے کر رہے ہیں, ایک طرف ترکی گھسا ہوا ہے, یہ کون سے شام کے لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے؟ یہ کون سے رکھوالی ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں ان ٹاؤنز میں جہاں پر اسرائیلی ٹینکس گھسے ہوئے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کا کیا؟ وہ تو اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے نا, تو ان کی حفاظت کس نے کرنا تھی؟ وہ کیا بشار الاسد کے رشتہ دار ہیں؟ وہ شام کے لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. تو یہ جتنا کہیں گے کہ ہمارا اسرائیل سے پھڈا نہیں ہے, یہ اتنا اپنے اوپر سوالات اٹھائیں گے, اپنی لیجیٹیمیسی, اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر, کہ تم پھر کون ہو جو تمہارا اسرائیل سے پھڈا نہیں ہے اور وہ زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. ایسے دوستیاں کام ہوتی ہیں. تو نہ ان کی کوئی لیجیٹیمیسی رہے گی اور ان کا قبضہ تو کس نے ماننا ہے. اور ترکی جو کہہ رہا ہے ریجن کی چابیاں ان کے پاس آ گئی ہیں, ذرا دن گزرنے دیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ترکی نے یہ کتنا ریجن کے اوپر ان کا کنٹرول ہو گیا. تو یہ بالکل ایک غلط پالیسی انہوں نے یہاں پر اختیار کی. اب ذرا اگلی خبر سنیے. رشیا کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ یہاں سے لیو کر رہا ہے. 4-5 ہیڈ لائنز دیکھیے. رشین کارگو پلین ٹک آف فرام بیس ان لتاکیا ٹو لیبیا اینڈ وی ایکسپیکٹ ادر فلائٹس. وہ یہاں سے اپنے ویپنز وغیرہ شفٹ کر رہے ہیں, چونکہ لیبیا اور افریقہ میں وہ شفٹ کر رہے ہیں. رشیا withdraws some heavy equipment and senior officers from Syria.
رشیا از گیدرنگ اٹس فورسز اینڈ اکوپمنٹ ان حمیم ان پریپریشن فار لیونگ سیرین ٹیریٹری. یہ رائٹر رپورٹ کر رہا ہے کہ رشیا لیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹیلی گراف کیا لکھ رہا ہے؟ مور رشینز فورسز آر ایکسپیکٹڈ ٹو لیو دا حمیم ایئر بیس ان دا کمنگ ڈیز. اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کیا مکمل ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں. میڈیا کچھ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ مکمل لیو کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ فورسز صرف ان کی تعداد کم کی جا رہی ہے. جو بھی ہے پریشر, جو ہم پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کا نشاندہی کر دی تھی کہ پریشر ہے اور شاید رشیا یہاں سے اب لیو کر جائے. تو رشیا جس کی پروٹیکشن تھی, رشیا کی وجہ سے یہ بمباری سے سیریا بچا ہوا تھا, اب وہ بھی جا رہا ہے. تو یہ کون سا گین کیا ہے اردگان صاحب نے؟ مطلب رشیا ادھر چلا گیا, ایران کے ساتھ پھڈا ڈال لیا, عربوں کے ساتھ الگ سے پھڈا ڈال لیا. ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ ایس ڈی ایف کی وجہ سے ایشو ہے, اور امریکہ کس کا اتحادی ہو سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. امریکہ کا اس ریجن میں کام صرف اور صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ ہے. وہ اپنے مفادات کے اوپر بھی اسرائیلی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری اسرائیلی لابی سے بھری ہوتی ہے. تو وہ امریکہ کیا ترکی کے مفادات کا دفاع کرے گا؟ تو مجھے بتا دیں کون ہے جو یہاں ترکی کے مفادات کا دفاع کرے گا؟ ساتھ اس نے ملایا کس کو ہے؟ ایک قطر کو, جس کے ساتھ یہ پائپ لائن معاہدہ ہے, بس یہی ہے نا, اور کیا ہے؟ تو قطر کون سی عسکری پار ہے, وہ کیا کر لے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی بات ہے, اور سب سے افسوس اس بات کا ہے کہ جس مومنٹ کے اوپر یہ سارا کیا گیا, میں اگین کہہ رہا ہوں, یہ کسی اور ریجن میں, کسی اور کونے میں ہو رہا ہوتا, وہاں پر 100 حکمران آئیں 100 جائیں, جو مرضی ہوتا رہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جن کے ساتھ سب مل کر بہت قربانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جس سے نجات سب کی نجات ہے. جو اسرائیل سے نجات ہے وہ سمجھ لیں پوری اسلامک ورلڈ کی نجات ہے, کیونکہ وہی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں, وہی آپ کی ملٹری پاور کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہی آپ کے بیانی, آپ کے نظریات, آپ کے نیریٹیوز, آپ سمجھے تو آپ کی زندگیاں وہ کنٹرول کرتے ہیں, اگر کوئی اس گہرائی کو سمجھ سکے تو ان سے نجات سب کی نجات ہے. تو جو ان کے لیے سہولت کاری کرے, اس نے صرف اپنا معاملہ نہیں کیا, اس نے سب کا نقصان کیا. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں, یہ قبضہ ایک نئی ریزسٹنس کی بنیاد ہوگا. یہ ان کا فارمولا چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ اس نہ ریجن کو پیس دے رہے ہیں, نہ سیریا کو پیس دے رہا ہے. یہ سیریا کے لوگوں کا نہ مفاد کر رہے ہیں, نہ ریجن کے لوگوں کا مفاد کر رہے ہیں, اس لیے ان کا فارمولا چلنے والا نہیں ہے. اگر یہاں طالبان آ کر بھی کچھ ایسا ویسا کرتے تو ان کا بھی فارمولا نہ چلتا. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ آئیں اور آدھا ملک کسی دوسرے کے حوالے کر دیں, ایک طرف سے ترکی گھس جائے, ایک طرف سے اسرائیل گھس جائے, تو ایسا نہیں چلے گا. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز روگا کریں, جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.